पॉलिटिक्स के अंदर भी डैबल करने की आपके अंदर एक ख्वाहिश आई? घर में बैठ के स्विच ऑन करो और बक 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 शो देख लो। आज हमारा ड्रामा वो नहीं है। हिंदुस्तान फिल्में बनाता था, आज हिंदुस्तान ड्रामों पे पैसे ज्यादा लगा रहा है। हमारे मुल्क में सियासतदान खास तौर पे आर्ट और कल्चर की अहमियत से ना वाकिफ है। खवातीन को एक बड़ा मजलूम दिखाते हैं इस माशरे के अंदर। औरत को बेचते हैं, कीमत लगाते हैं। लोग इतना क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ड्रामा के ऊपर कि सियासतदान एक दूसरे को गालियां दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक हाउस होल्ड नेम, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और मैं नाम उनका ले लेता हूँ, नईम ताहिर एंड यास्मीन ताहिर। ये वो हाउस होल्ड नेम है कि जब पाकिस्तान में टेलीविज़न नहीं आया था और आ रहा था, और ये वो पायनियर्स हैं कि जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न को पाकिस्तान में लेके आए, अब यू नो अमंग्स्ट द मेन टीम। नईम ताहिर, अब मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, आपको सबको पता है, गूगल खोलें और आपको पता चल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एज़ फार एज़ यू नो इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, ड्रामेटिक्स, इट इज़ आप कह लो कि आउटस्टैंडिंग। आज इनसे बात करेंगे कि हम कहाँ फॉल्टर कर गए कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामा इतना बड़ा होता था, इंडिया की फ़िल्में होती थी, वो हमारे ड्रामे देखते थे, हम उनकी फ़िल्में देखते हैं। आज हमारा ड्रामा वो नहीं है कि जो कि होना चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? नहीं, आप ये बताइए। पीजे, आपने एक ऐसी दास्तान शुरू की है जो 15 मिनट नहीं 15 साल में बयान कर सकता। आप जानते हैं कि लाहौर में एक आर्ट्स काउंसिल है, जो पहली आर्ट्स काउंसिल है, जिसको मैंने बनाया, जिसकी ज़मीन मैंने खरीदी, जिसके लिए सब कुछ प्लान करवाया, मुकम्मल की, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बनाई, टेलीविजन को भी वहीं से शुरू करवाया, और थिएटर को एक मूवमेंट के तौर पे मैंने अपनी जिंदगी वक्त उसके लिए की। लेकिन इस उम्र में, जो कि अब मेरी यंग एज ऑफ 83 है, मैंने ये रियलाइज किया कि जितनी भी कोशिश करें, हमारे मुल्क में सियासतदान खास तौर पे आर्ट और कल्चर की अहमियत से ना वाकिफ है और ना वाकिफ होना चाहता है। इनके लिए हम सब एंटरटेनर्स हैं, इनको एंटरटेन किया, और फिर हम कहाँ गए, जिंदा रहे या मरे, इसको कोई इनको एहसास नहीं है। एक जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब को कल्चर डिप्लोमेसी का एहसास हुआ था। वो मैंने उनको एक पेपर लिख के दिया था और वो पेपर उनको पसंद आया था। तो कल्चरल डिप्लोमेसी की कैंपेन शुरू की, 18 मुल्कों से पैक्ट किए। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अमेरिका की कैनेडी सेंटर से भी 3 साल का मुआहदा हुआ कि वो हमारे प्रोग्राम करेंगे, हम उनके प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं सीन से हट जाता हूँ, वो सारी की सारी चीज जो है ना, वो कुछ और हो जाती है। मैं किसी का क्या गिला शिकवा करूं लेकिन ये मेरी जिंदगी की ट्रेजिडी भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ, इस सारी मेहनत, सारी कोशिश से कुछ ना कुछ तो हुआ। आखिर आज पीजे मीर को भी ये सवाल उठाना पड़ा, और उठाया उन्होंने। कुछ एहसास जाहिर है कि आर्ट एंड कल्चर को एज अ पावर, एज अ स्ट्रेंथ, अपने हेरिटेज को एज अ स्ट्रेंथ, एज ए मैटर ऑफ प्राइड, हम अपने मुल्क में, अपनी कौम में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, ये क्या वजह है कि हम एज फार एज ड्रामेटिक्स आर कंसर्न, लोग इतना क्यों नहीं इन्वेस्ट करते ड्रामा के ऊपर? जबकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम ड्रामा बनाते थे, हिंदुस्तान फिल्में बनाता था, आज हिंदुस्तान ड्रामों पे पैसे ज़्यादा लगा रहा है। हम वहाँ के वहीं, और बल्कि आप कह लो कि रेट्रोगेट स्टेप ले लिया हमने। एब्सोल्युटली, इसलिए कि उनको अकल आ गई जहां कई जगह से तो अकल उनको नहीं आई, वो बहुत हिमाकतें कर रहे हैं, लेकिन ये अकल उनको आ गई। हम लोगों ने ये सोच लिया कि टेलीविजन ही हर चीज है, और घर में बैठ के स्विच ऑन करो और बक 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 शो देख लो। अगर टेलीविजन पे ड्रामे की सीरियल्स
پہ میں آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں. میں کبھی کبھی میرا لیکچر ہوتا ہے کراچی کی اکیڈمی میں, تو مجھ سے ایک لڑکی نے یہ کہا کہ میں لکھتی ہوں اور میں ڈرامے کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں. تو کہنے یہ مجھے بریف یہ دیا کہ ڈرامہ ایسا لکھنا جس میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, عورت رو رہی ہو, اور دو ایک خوبصورت عورتیں اس میں ہوں. اگر یہ معیار ہمارا ہوگا, ڈرامہ تو زندگی کا حاصل آپ کو پہنچاتا ہے, زندگی کو آپ کو ایک ایسی ونڈو دیتا ہے جس سے آپ زندگی کو سمجھ سکیں, کچھ گھر لے کے جائیں کہ ہاں ہم نے لائیو, اس سے زیادہ پاورفل اور کیا چیز ہوگی. ٹیلی ویژن سے زیادہ پاورفل اسٹیج ہے, اور ٹیلی ویژن سے زیادہ پاورفل فلم بھی ہے, کیونکہ آپ خود فیصلہ کر کے ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں آپ اس بات کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کو کہی جائے. لیکن ہم لوگ گھر میں بیٹھے سوئچ آن کرتے ہیں, چار ایک آدمی, آدھے ذمہ دار, آدھے غیر ذمہ دار, آدھے سیاستدان, آدھے پیڈ, آدھے ان پیڈ, آدھے کسی اور چکر میں, سوائے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ہر چیز پہ اعتراض کریں, بیکاز نیگیٹو از دا نیوز, پازیٹو وی ڈونٹ کیئر. ایک بہت بڑا کلچرل چینج ہو گیا ہے جس کے خلاف ہمیں بہت جدوجہد کرنی چاہیے, اور آپ جیسے احساس رکھنے والے لوگ اس میں مدد کر سکتے ہیں. اچھا, ایک یہ سوال میں کافی لوگوں سے سنتا ہوں, I'm sure آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ ایک تو آپ نے ایک بریف سا ریفرنس دیا, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ایک بڑا مظلوم دکھاتے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ واٹ از the reason for that? Why? اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشتہار دینے والا ہے وہ سمجھتا ہوا ہے کہ مظلوم عورت کی کہانی دیکھی جاتی ہے, اور ایڈورٹائزر جو ہے, جو یہ ریٹنگ بناتے ہیں, وہ بھی ریگڈ ہوتی ہیں. ریٹنگ کے نتیجے میں ان کو روتی ہوئی مظلوم, پٹی ہوئی عورت اور خوبصورت عورت بکتی, یہ عورت کو بیچتے ہیں اور اس کی قیمت لگاتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں, اور ہمارے چینل اونر جو ہیں وہ ان کے ساتھی بن گئے میں, کیونکہ ان کو تو پیسہ چاہیے. اچھا, اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ دو چار دن ہوئے طارق عزیز کی, ہی پاسڈ اوے. آپ کا ایسے لوگوں سے کیا انٹریکشن رہا ہے؟ طارق ہو گئے, اور بھی کئی آپ لے لیں, آپ کا کیا ایسا انٹریکشن رہا ہے کہ جس کو جو آپ نے سمجھ کے آپ اپنے خود انسپائر ہوئے اس سے؟ دیکھیے, طارق عزیز بیسیکلی ریڈیو کے براڈ کاسٹر تھے, اور ان پہ زید بخاری کی تھوڑی سی چھاپ تھی. وہ سٹیج پہ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہے, نہ فلم میں وہ, کیونکہ انہوں نے جب نیلام گھر, جو کہ ایک کمبینیشن تھا کمرشلزم کا, تھوڑے بہت آرٹ اینڈ کلچر اشعار کا, اور کچھ لوگوں کو مل جاتا تھا, تحفہ مل جاتا تھا, ایک بہت اچھا فارمولا تھا جس کو طارق عزیز نے اپنی شخصیت سے آئیڈینٹیفائی کروا لیا, اور پھر طارق عزیز نیلام گھر والے ہی رہ گئے, بن گئے. تو ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ساری زندگی انہوں نے کیا, اس کو کامیاب کیا, کوئی برا نہیں کیا, اچھا کیا, خدا ان کو جنت نصیب کرے. مجھے جو زیادہ میرا تعلق تو فیض صاحب سے بھی رہا, فیض صاحب سے بھی رہا, چوہدری صاحب سے بھی رہا. میں بڑا خوش قسمت ہوں اس معاملے میں. مثلا فیض صاحب کی نگرانی میں نے علامہ اقبال کا کلام EMI کے لیے ریکارڈ کیا, جو بازار میں ملتا ہے, اور اس کو ایک خاص انداز سے ریکارڈ کیا جس سے علامہ اقبال کی میں نے قوالی نہیں بنائی, میں نے علامہ اقبال کا مرثیہ نہیں بنایا. میں نے کوشش یہ کی کہ علامہ اقبال کی جو زندگی کی حرارت ہے, جو پیغام ہے, جو ایکشن کی کال ہے, وہ کسی طرح سے سننے والے پہ پہنچے. اور اس میں بڑے بڑے میوزک کمپوزرز نے اس کے ساتھ کمپوز کیا. خلیل احمد مرحوم نے کمال کی کمپوزیشنز کی, اور تو وہ کیسٹ بازار میں ملتی ہے, پتہ نہیں اب ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن مجلس اقبال میں تو ہے. تو ان لوگوں سے سیکھا, یعنی استاد دامن کے جیسے ایک عجیب و غریب شخصیت جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, ان سے ہمارے ایسے تعلقات رہے کہ آپ کو شاید حیرت ہوگی, ایک صبح
میں نے دیکھا کہ استاد دامن چلے آ رہے ہیں اور سر پہ ایک بہت بڑا دیگچا ہے. میں نے کہا استاد جی یہ کی ہے؟ کہنے لگے یار پاوے بڑے اچھے بنے سر. میں کیا سر کٹھے بیٹھ کھاوا. تو واو. شوکت تھانوی, امتیاز علی تاج صاحب, فیض صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں نا ایک ایسے ایک گلدستہ تھا جس کی خوشبو اگر آپ نہ بھی لینا چاہیں تو کچھ نہ کچھ خوشبو آپ میں اس کی آ جاتا ہے. اچھا نہیں, تو یہ میں مجھے کیا بتائیں, بتائیں یہ کہیے. مجھے بتائیں کہ آپ فیض صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ان کی ایک نظم تھی کہ نظم یا آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب مجھ سے نہ مانگ. یہ انہوں نے, کیا یہ صحیح بات ہے کہ نور جہان کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھی؟ اس کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے. اتفاقاً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا سیرا فیض صاحب نے لکھا تھا اور گایا نور جہاں نے تھا. یہاں لگا ہوا ہے میرے پاس. یہ جو ہے اس کا یہ ہوا تھا کہ اس وقت فیض صاحب قید میں تھے اور ایوب خان کے زمانے میں شوکت صاحب یہاں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھے. وہ چاہتے تھے کہ اگر ایوب خان کے دور میں نور جہاں پہلی دفعہ اسٹیج پہ گائے گی تو یہ معلوم ہوگا کہ نور جہاں کی سپورٹ اس گورنمنٹ کو حاصل. تو نور جہاں نے یہ ہمارے گھر میں آ کے خود کمپوز کی. یہ اس کی اپنی کمپوزیشن ہے. اس اچھا. کے بعد جی ہاں, اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ اس کو گانے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ہال میں گئی تو میں وہاں موجود تھا. اس سے جا کے کہا کہ میں فیض کی چیز گاؤں گی. تو جتنے ڈی پی آر پبلک ریلیشن وغیرہ والے تھے وہ تو پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو نور جہاں کو لے کے آئے تھے, یا یہ ساتھ فیض بھی گھسیڑ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فیض کی چیزیں نہیں آپ گا سکتی. نور جہاں واکڈ آؤٹ. when نور جہاں واکڈ آؤٹ, سارے ہال میں اتنا شور مچا کہ لوگوں کو جا کے منت کر کے اس کو واپس لائے اور اس نے پھر وہ فیض کی یہی گائی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہال کا کیا حال تھا. ساری دنیا غائب ہو گئی تھی, صرف نور جہاں کی آواز تھی. نور جہاں کی آواز تھی جو ہر طرف. تو اس طرح کی جرت پہ فیض صاحب نے واقعی اس کو یہ کہا کہ یہ تو میں نے تمہارے نام کر. اچھا 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 اچھا, واٹ ہسٹوریکل. یہ آپ نے سن لیا جو نعیم طاہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب مجھے نام, یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ کوئی کچھ ہوا انٹریکشن؟ بہت ہوا. دیکھیے میں سن 54 سے اس فیلڈ میں ہوں, سن 54 سے ہوں. کوئی ایسا نام آپ لے لیں جو ابھی کوئی کل پیدا ہوا ہو تو اور ہے. ضیاء آسٹریلیا گئے ہوئے تھے اور آسٹریلیا سے وہ ریڈیو کی تربیت لے کے واپس آئے تھے لاہور, اور پہلا سٹیج کا ڈرامہ انہوں نے گورنمنٹ کالج میں کیا تھا جس کا نام تھا جولیس سیزر. اور جولیس سیزر انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا, میں نے اس میں بروٹس کا پارٹ کیا تھا, محسن شیرازی مرحوم نے اس میں سیزر کا پارٹ کیا تھا, اور ضیاء نے کیسیس کا پارٹ کیا تھا. اور اسی میں کمال احمد رضوی انٹروڈیوس ہوئے تھے کاسکا کے رول میں. تو اور یہ پیر صاحب کے بڑے لڑکے, پیرزادہ بڑے لڑکے, یہ سلمان پیرزادہ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اینٹنی کا پارٹ کیا. یہ ہمارا بہت ری ایکشن رہا, بہت ایکشن رہا. ہم نے بہت سے ڈرامے اکٹھے کیے لاہور میں, ان سے ہماری بڑی گپ شپ ہوتی تھی. اور مطلب کہ ہماری مطلب باقاعدہ بیٹھکیں ہوتی تھی. کوئی آدمی ایسا شاید ہی رہ گیا ہو جو جس کے ساتھ ہماری گپ شپ نہ رہی ہو. تو پھر علی کی لارنس آف عریبیا اس کے بعد کیا انہوں نے؟ لارنس عریبیا انہوں نے کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء کو اتنی پذیرائی باہر نہیں ملی. اب دیکھیے اس کے مقابلے میں ہمارے دو ہی انٹرنیشنل ایکٹر مشہور ہوئے ہیں, ضیاء محی الدین ہوئے, یا ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے جو آئرن مین میں آتا ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ جس نے گریٹ اسکیپ میں کیا, جو بڑے بڑے میجر رول کر رہا ہے. تو ضیاء محی الدین واز the one who probably made people realize that there is talent in Asia. And Farhan left his MBA of finance from Berkeley and told me, Abba, میں تو theater کروں گا. Then he got a
fellowship from Harvard. He graduated in theater in Harvard, then taught at Harvard, and he did Othello's leading Shakespeare's Othello. پھر اس کے بعد رچرڈ تھرڈ کیا. تو یہ ہمارے یہاں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اب جامع الدین ماشاء اللہ اب وہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں کراچی میں. اللہ ان کو لمبی عمر دے. وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اپنا کام کرتے ہیں, خاص مزاج رکھتے ہیں لیکن کام کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے, اتنا کچھ آپ کی تو میرا مطلب جو کنٹریبیوشنز ہے بڑے کم لوگوں کی ہے, یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے ایک پالیٹکس کے اندر بھی ڈیبل کرنے کی ایک آپ کے اندر ایک خواہش آئی, یہ کیوں؟ دیکھیے یہ سب زندگی کے حصے ہیں. آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے ساتھ کچھ رد عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پالیٹکس سے دور نہیں رہ سکتے. میں بہت دیر پالیٹکس سے دور رہا, لیکن جس کارنی بھٹو کا کیس ہوا اور اس کو پھانسی دینے والے تھے اور بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے, اس وقت میں بھٹو کی فیور میں حد میں ان کے دیتا رہا. وہ جو 90 دن کا مشہور الیکشن تھا اس میں بیگم بھٹو نے مجھے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ, لیکن ظاہر ہے بھٹو کے ساتھ جو انفارچونیٹلی ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اس کے بعد میرا سیاست میں پھر کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی, کیونکہ سیاست کا مزاج ایسا ہے جس میں تو سیاست کو شرافت کی بات سمجھتا ہوں, سیاست کو فراست کی بات سمجھتا ہوں, سیاست کو انسانی ہمدردی, انسانی خدمت کی ضرورت سمجھتا ہوں. لیکن یہاں سیاست کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ جتنی چیزیں بھری جا سکتی بھر لو. مجھے وہ آتا نہیں, اس لیے میں ناکام سیاستدان ہوں. ہاں البتہ مجھے کچھ امید ہوئی تھی جب سید پرویز مشرف صاحب نے اپنی پارٹی بنائی APML, تو میں خود اپنے خرچے پہ لندن گیا تھا. اور آپ کے ریکارڈ پہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے ہال میں جہاں سب موجود تھے اور یہ وقت آیا کہ پارٹی کا انہوں نے اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی پارٹی کا حصہ ہوں گا, تو میں نے کھڑے ہو کے پروپوز کیا تھا کہ میری طرف سے یہ تجویز ہے کہ سید پرویز مشرف اس کے صدر ہوں گے, اینڈ دا ہاؤس کیریڈ اٹ. تو جب تک وہ صحت ان کی اچھی رہی, جب تک وہ عملی طور پہ اس میں حصہ لیتے رہے, پارٹی کو 2013 میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہماری اتنی تیاری تھی کہ ہمیں کم از کم 12-13 سیٹیں ملتی ہیں, اور میں پنجاب کو ہیڈ کر رہا تھا. مجھ سے انہوں نے پوچھا, میں نے کہا میں آپ کو 12 سے 13 سیٹیں دلواؤں گا, لیکن وہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر امجد صاحب, ان کی رائے ان کو شاید زیادہ صاحب لگی اور انہوں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا. مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں نے پرویز مشرف صاحب سے دبئی جا کے ان سے یہ کہا تھا کہ سر دس از دا لاسٹ بس, وی ٹیک اٹ اور لیو اٹ. وہ آ گئے, یہاں پہنچ گئے, تیاری ہو گئی, اینڈ سم ہاؤ a conspiracy made him cancel the participation. مجھے بڑا دکھ ہوا, میرے کا بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے, کیمپین بھی چل رہی تھی, تو میں 2 مرتبہ کا ڈسا ہوا ہوں سیاست. نہیں طاہر, تھینک یو سو مچ. آپ سے میں بلکہ یہ سیگمنٹس میں بات کرتا رہوں گا, یہ نہ بھولیے گا, یہ کبھی نہ بھولیے گا, because you know you have a lot to give to this country, you have a lot of contribution and people must know what you have done to the, for this country. آپ سے اور بھی بات ہوتی رہے گی, اور and I want you to tell narratives. یہ مجھ سے پہلی اسی محبت کا جو آپ نے بتایا, یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا اور نور جہاں ہال چھوڑ کے چلی گئی جو آپ نے آج ریولیوشن کی ہے. These are the kind of stories people want to listen because this is our background and our history. Thank you very much once again. یہ تھے نعیم طاہر, a legend of his own times, جو کہ آپ نے ان کی باتیں سنی, اینڈ میں تو ان کو بار بار لے کے آؤں گا اور سنتے رہیں گے, کیونکہ شارٹ اینڈ سویٹ از مچ بیٹر دین لانگ اینڈ ڈرون. تو آج ایک چھوٹا سا ایک میں کہوں گا ایک
چھوٹا سا ذائچہ ہی آیا آپ کے سامنے, بٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے اور بھی آئیں گے. پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم میک شیور دیٹ یو آر پارٹ آف دا چینل, بیکاز یہ آپ کا چینل ہے. یہ نعیم طاہر جیسے لوگ یہ آئیں گے, ذوالقرنین حیدر, کئی اور جو آپ نے سنا, یہ سب آپ کے لوگ ہیں جو کہ آپ کے سامنے اپنی ایک آپ کہہ لو کہ کنٹریبیوشن ٹورڈز ہیومن بینگ اینڈ کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان یہ کر رہے ہیں. Until the next time, look after yourself. خدا حافظ.